खुदावंद यस्सु मसीह के जिंदा पाक जलाली उत्तम और आला नाम में आप तमाम मसीह के खून खरीदों की सलामती हो। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ आज के इस खूबसूरत फजल के लिए, वक्त के लिए कि खुदा ने 2025 में हमें एंटर कर रहे और 2024 के आखिरी जो दिन हैं, अयाम हैं, हम खूब प्रस्तिश में, दुआओं में, खुदा के घर में, और सबसे बढ़कर 2024 का इख्तिताम हर साल की तरह हम मसीह के आने की यादगारी से मना रहे हैं। आमीन। और आज शाम हम सब मिलकर खुदा के जिंदा कलाम में से देखेंगे लूका की अंजील, उसके पहले बाब की 26वीं आयत से लेकर 52वीं आयत तक हम पूरे इस बाब को पढ़ेंगे और बड़े गौर से सुनिएगा। लूका की अंजील पहले बाब की 26वीं आयत से यूं लिखा है, छठे महीने में जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी दाऊद के एक घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी, और उस कंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ता ने उससे कहा, ए मरियम, खौफ न कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है, और देख तू हामिला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना, और वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो यकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। मरियम ने फरिश्ता से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। और देख, तेरी रिश्तेदार एलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और अब उसको जो बांझ कहलाती थी, छठा महीना है, क्योंकि जो कोल खुदावंद की तरफ से है वो हरगिज बेतासीर ना होगा। मरियम ने कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कोल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। उन ही दिनों मरियम उठी और जल्दी से पहाड़ी मुल्क में यहूदा के एक शहर को गई, और जिक्रिया के घर में दाखिल होकर अलिशबा को सलाम किया। और जो ही अलिशबा ने मरियम का सलाम सुना, तो ऐसा हुआ कि बच्चा उसके रहम में उछल पड़ा, और अलिशबा रूहुल कुद्स से भर गई और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी कि तू औरतों में मुबारक है, और तेरे रहम का फल मुबारक है, और मुझ पर ये फजल कहाँ से हुआ कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे पास आई, क्योंकि देख, जो ही तेरे सलाम की आवाज मेरे कान में पहुंची, तो बच्चा मारे खुशी के मेरे रहम में उछल पड़ा। और मुबारक है वो जो ईमान लाई, क्यों मुबारक है वो जो ईमान लाई, क्योंकि जो बातें खुदावंद की तरफ से उससे कही गई थी वो पूरी होंगी। फिर मरियम ने कहा, मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है, और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नजर की। और देख, अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझको मुबारक कहेंगे, क्योंकि उस कादिर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं।
اور اس کا نام پاک ہے، اور اس کا رحم ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں پشت در پشت رہتا ہے۔ اس نے اپنے بازو سے زور دکھایا، اور جو اپنے تئیں بڑا سمجھتے تھے ان کو پراگندہ کیا۔ اس نے اختیار والوں کو تخت سے گرا دیا اور پست حالوں کو بلند کیا۔ اس نے بھوکوں کو اچھی چیزوں سے سیر کر دیا اور دولت مندوں کو خالی ہاتھ لٹا دیا۔ اس نے اپنے خادم اسرائیل کو سنبھال لیا تاکہ اپنے اس رحمت کو یاد فرمائے جو ابراہیم اور اس کی نسل پر اب تک رہے گی، جیسا اس نے ہمارے باپ دادا سے کہا تھا۔ اور مریم 3 مہینے کے قریب اس کے ساتھ رہ کر اپنے گھر کو لوٹ گئی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند خدا کی برکت ہو۔ یہ جو کلام کا حصہ ہم نے پڑھا ہے، ہمیں یہاں پر مسیح کے تجسم کا ایک بڑا تفصیل سے بیان ملتا ہے، اور کرسمس مسیح کا تجسم ہے، مسیح کی پیدائش کی یادگاری ہے۔ لیکن یہ تجسم ہوا کس کے سبب سے؟ اس کے پیچھے قدرت کیا ہے؟ اس کے پیچھے سارے اس بڑے کام کو جو آج میں اور آپ مسیح کے تجسم کی یادگاری کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس کی پیدائش کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اسے کرسمس کے نام سے جانتے ہیں، یاد کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، اس کے پیچھے جو کرسمس کی حقیقت کو اجاگر کرنے والا، قائم کرنے والا، بنانے والا، وہ ایک بڑی اہم شخصیت ہے جسے عام طور پر ہم کرسمس کے پیغامات میں اور ایام میں اس طرح ڈسکس نہیں کرتے، اور وہ کیا ہے؟ خدا کا روح۔ آمین۔ روح القدس، اس کو عام طور پر اس میں اتنا ڈسکس نہیں کیا جاتا، جبکہ کرسمس کے کہہ لیں کہ چابی، کنجی، وجہ، پیچھے جو اس کام کا آغاز کرنے والا، شروع کرنے والا متحرک ہے، وہ خدائے ثالوث ہے، اور باپ اس بات کے لیے راضی ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا، اور بیٹا اس بات کے لیے راضی ہے کہ میں جاؤں، اور روح القدس اس بات کے لیے راضی ہے کہ میں مقدسہ مریم کے بطن اطہر میں ایک ایسے بچے کی پیدائش کو، جنم کو ممکن بناؤں جو صرف انسان نہیں بلکہ انسان ہونے کے ساتھ ساتھ خدا بھی ہو۔ آمین۔ اور پھر یاد رکھیں کہ کرسمس کے اس موقع پر جو پیدائش ہوئی ہے، وہ عام بچہ پیدا نہیں ہوا، یہ معمولی پیدائش نہیں، یہ معمولی بچہ نہیں، یہ غیر معمولی پیدائش اور غیر معمولی شخصیت ہے جو اپنی ذات میں خدا ہے، کلمہ خدا ہے، خدا کا بیٹا ہے، ازلی ہے، لیکن ہمارے لیے انسان بن کر زمین پر ہماری نجات کے لیے، ہمیں خوشیاں بخشنے کے لیے، ہمیں بحال کرنے کے لیے، ہمیں خدا سے ملانے کے لیے، صلح کے لیے، ہماری خاطر جان دینے کے لیے، کفارہ دینے کے لیے خدا نے اپنے بیٹے کو زمین پر بھیجا ہے۔ آمین۔ اور یہاں جو ایک خاص نقطہ ہے جس پر ہم آج شام بات کریں گے، وہ ہے، لکھا ہے، فرشتہ سے مریم سوال کرتی ہے کہ جب فرشتہ نے کہا کہ تیرے بیٹا ہوگا، اور مقدسہ مریم نے کہا یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی، اور وہاں پر فرشتہ نے فوراً سے اسے جواب دیا کہ کہا کہ روح القدس تجھ پر سایہ کرے گا، تیرے بیٹا ہوگا، اور اس کا نام جو ہے، لکھا ہے کہ وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ روح القدس تجھ پر سایہ کرے گا،
मुकस्सा मरियम रूहुल कुद्स की कुदरत के साए तले, रूहुल कुद्स की जो है असर में, रूहुल कुद्स की मौजूदगी में, रूहुल कुद्स की गहरी प्रेजेंस में, रूहुल कुद्स के असर के अंदर उसने ये बात कही थी कि मेरे लिए तेरे कौल के, यानी ऐसा कह ले कि इतना सख्त, इतना मुश्किल, इतना जो है वो अहम और इतना कह ले उसके लिए नागवार भी एक कलाम था, उसके लिए बड़ा मुश्किल था इस बात को समझना। लेकिन एक ही बात से सारी चीजें इतनी सीधी हो गई उसके ज़हन में, सब चीजें स्मूथ हो गई उसके लिए, जब उसे यह कहा गया कि रूहुल कुद्स तुझ पर साया करेगा, रूहुल कुद्स तुझ पर असर करेगा। रूहुल कुद्स को वो वाकिफ है, क्योंकि मुकस्सा मरियम पुराने अहदनामे से भी वाकिफ है। जो उसने गीत गाया, जो उसने नबूवती तौर पर जिन बातों का जिक्र किया, अगर पहला शमूएल 2 बाब 2 आयत आप पढ़ना शुरू करें तो वहां पर जो हन्ना की दुआ थी, हन्ना की दुआ को उठाएं, यहां पर मुकस्सा मरियम की दुआ को उठाएं, दोनों के जुमले कई जगह पर बड़ी जो है वो मुताबिकत रखते हैं, मिलते हैं, और उनका एक आपस में बड़ा कनेक्शन नजर आता है। यहां से ऐसा लगता है कि जो मुकस्सा मरियम है उसने पुराने अहदनामे के नबियों को भी, खवातीन को भी, पेशन गोइयों को भी पुराने अहदनामे को बड़ी समझ के साथ जानती थी, कबूल करती थी, दिल में रखती थी। इसीलिए जब उसने कहा कि रूहुल कुद्स तुझ पर साया करेगा तो उसको पूरी बात समझने में मुश्किल, दिक्कत ना हुई। आमीन। मुकस्सा मरियम के लिए ये आम जो है वो बात ना थी, और उसने रूहुल कुद्स की जलाली कुदरत ने मुकम्मल तौर पर मुकस्सा मरियम को अपनी गिरफ्त में, अपने असर में, अपनी पहचान में, अपनी कुदरत में ले लिया। लेकिन वो अपनी रूह को भेजता है और जानदार पैदा होते हैं। रूहुल कुद्स खुदा है। रूहुल कुद्स जहां जुम्बश करता है वहां पर चीजों में जो है वजूद पकड़ना शुरू कर देती है। लेकिन वो पानियों के ऊपर जुम्बश करता था, वो पानियों के ऊपर जो है वो चलता था, और पानियों के नीचे जमीन थी। उस जमीन से खुदा ने आदम को बनाया। इससे पहले कि आदम बनता रूहुल कुद्स की जुम्बश थी। इससे पहले कि मसीह उस बातने अतहर में आता, रहम में आता, उससे बेशतर रूहुल कुद्स की जुम्बश जो है वो मुकस्सा मरियम के ऊपर थी। आमीन। और रूहुल कुद्स में ही मुकस्सा मरियम के बातने अतहर के अंदर जो एक बच्चे की जो है वो पैदाइश का सिलसिला शुरू हुआ। एक इंसानी जात डेवलप होना शुरू हुई, और सिर्फ वो इंसानी जात नहीं थी, याद रखे पहले मसीह का तजस्सुम हुआ मुकस्सा मरियम के बातिन में। तजस्सुम के बाद जब वक्त पूरा हो गया तो मसीह पैदा हुआ। पैदा होना एक बात की बात है, पहले तजस्सुम है। तजस्सुम में उसको खुदा ने ब्लेस किया, उस पर बरकत आई, कलाम पूरा हुआ। उसके बातिन में मसीह एक छोटे बच्चे की सूरत में बनना, तश्कील पाना शुरू हुआ, और इस अमल के अंदर जिसे हम उसकी पैदाइश का दिन क्रिसमस कहते, मानते, खुशी मनाते, सेलिब्रेट करते, इस क्रिसमस पर, सबसे पहले क्रिसमस पर हम देखते हैं रूहुल कुद्स बड़ी कुदरत के साथ काम करता है, और रूहुल कुद्स के सबब से ही फरिश्ता ने उसे कहा रूहुल कुद्स तुझ पर साया करेगा। फरिश्ता के जरिया से उसे रूहुल कुद्स का एक बड़ा गहरा तजर्बा मिला। फरिश्ता के जरिया से उसके सवालों का
اسے جواب ملا. فرشتہ نے اسے ایک ہی بات میں ساری باتیں سمجھا دی کہ روح القدس یہ کام کرے گا. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مقدسہ مریم کے اندر جتنے بھی سوال تھے وہ روح القدس کی پریزنس کے سبب سے، روح القدس کی قدرت کے سبب سے وہ جو ہے ایک دم اس کے اندر یہ قبولیت پیدا ہو گئی کہ اس نے کہا میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. یعنی مقدسہ مریم کی جو شخصیت منظر عام پر آئی ہے، اس سے پیشتر اسے شاید کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن منظر عام پر جو اس کی شخصیت آئی ہے وہ روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے. روح القدس کی قدرت میں اس کی شخصیت ابھری ہے. روح القدس کی قدرت اس کے باطن اطہر کے اندر مسیح کو لایا. اور پھر ایک وقت کیسا آیا کہ جب مسیح نے اسے تعلیم دی، پھر اور مسیح نے اسے تعلیم دی، اور پھر مسیح اسے روح القدس کے پاس لایا. یہاں پر اسے روح القدس کا تجربہ ہوا ہے مقدسہ مریم کو، لیکن اسے روح القدس نے چھوا ہے، اس پر روح القدس نے سایہ کیا ہے. لیکن اب کیا ہوا جب مسیح نے روح القدس کی تعلیم دی اور مسیح نے کہا کہ یروشلم میں ٹھہرے رہو. جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا، اس نے کہا کہ تم جو ہے یروشلم سے باہر نہ جانا. 120 کی جماعت کے اندر جو ہے روح القدس کی معموری کے لیے جب دعا کی جا رہی تھی شاگردوں کے ساتھ، تو اس میں مقدسہ مریم بھی شامل تھی. آمین. یعنی روح القدس مسیح کو کہاں لایا؟ مقدسہ مریم کے باطن اطہر میں. تو پھر جب مسیح نے تعلیم دی تو مسیح کہاں پر لے کر گیا؟ روح القدس کے پاس. اسی طرح سے مسیح روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا. کوئی بھی روح القدس کی قدرت کے بغیر جو نئے سرے سے پیدا نہیں ہو سکتا. روح القدس سب سے پہلے ہمیں مسیح کے پاس لاتا ہے، مسیح کا مکاشفہ دیتا ہے. مسیح کی صلیب اور چرنی اور خالی قبر اس کے دکھوں کا مکاشفہ دیتا ہے کہ وہ تیری خاطر مصلوب ہوا ہے. روح القدس ہمیں مسیح کے پاس لاتا ہے. پھر مسیح کے خون سے جب ہم دھل جاتے ہیں، اپنا آپ خداوند کے تابع کرتے ہیں، نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، اپنی بدیوں سے، گندگی سے، ناپاکی سے، تاریکی سے، برے کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں، ہمارا دل روح القدس مطمئن کرتا ہے کہ تیرے دل کو مسیح کے خون سے دھو دیا گیا ہے. پھر اس کے بعد مسیح کیا کرتا ہے؟ ہمیں روح القدس کے قریب لاتا ہے. پھر ہمیں احساس ہوتا ہے جتنی بڑی جو نجات مجھے ملی ہے، اس میں بڑھنے چلنے کے لیے مسیح کی تعلیم سنیے. مسیح نے کہا کہ تم نے جو ہے یوحنا نے کہا میں نے تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیا، لیکن میرے بعد جو آتا ہے وہ تمہیں روح یعنی آگ سے بپتسمہ دے گا. پھر مسیح نے بھی کہا کہ جب تک تمہیں عالم بالا سے قوت کا لباس نہ مل جائے تم ٹھہرے رہو. روح القدس مسیح کے پاس لاتا ہے. مسیح کہاں لے کر جاتا ہے؟ روح القدس کے پاس. اس نے کہا کہ میرا جانا تمہارے لیے، میں جاؤں گا تو دوسرا مددگار جو تمہیں میری بابت سکھائے گا، وہ مجھ سے سیکھے گا، سنے گا اور میرا جلال ظاہر کرے گا. مسیح کس کے پاس لاتا ہے؟ روح القدس کے پاس. روح القدس کس کے پاس لے کے جاتا ہے؟ مسیح کے پاس. روح القدس جو ہے باطن اطہر میں مقدسہ مریم کے روح القدس کو لایا، اور پھر اس کو مسیح کو لایا، اور پھر مسیح ہمیں کہاں پر لے کر گیا؟ اس کو مقدسہ مریم کو روح القدس تک لے کر گیا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس کی جو ہے وہ 120 کی جماعت میں عید پینتیکوس کے دن جو ہے مقدسہ مریم کا عورتوں کے ساتھ خاص طور پر نام لے کر ذکر کیا گیا ہے کہ وہ بھی 120 کی جماعت میں 10 دن تک کنٹینیو یہ دعا کرتے رہے. کس لیے؟ روح القدس کی معموری کے لیے. پہلے کیا ہوا؟ روح القدس نے کیا کیا؟ سایہ کیا. روح القدس نے چھو لیا.
اب یہاں پر روح القدس جو ہے کہ معموری کے لیے وہ مقدسوں میں جمع ہے. روح القدس کی معموری کے لیے دعا کر رہی ہے. روح القدس کی معموری کے لیے اپنے آپ کو اس نے 120 کی جماعت میں پیش کر دیا. اور پھر ہم دیکھتے جب روح القدس نازل ہوا تو مقدسہ مریم جو ہے وہ بھی 120 کی جماعت کے ساتھ مل کر دعائیں کرنے لگی. اور کس طرح دعا کر رہی ہے؟ غیر زبانوں میں. اس طرح سے آپ دیکھیں تو مقدسہ مریم ایک پینٹیکوسٹل تحریک، ایک پینٹیکوسٹل موومنٹ میں، روح القدس کی موومنٹ میں چلنے والی عورت تھی. آمین. وہ اپنی خدا کے ساتھ غیر زبانوں میں دعا کرنے والی. پہلے روح القدس اس پر کیا کر رہا ہے؟ سایہ کر رہا ہے. اب وہ روح القدس سے کیا ہو رہی ہے؟ معمور ہو رہی ہے اس کی. پھر ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد مقدسہ مریم کا آگے جا کر کوئی ذکر نہیں ملتا. اعمال کی کتاب پہلے باب تک اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے، پھر وہ منظر عام سے ہٹ جاتی ہے. یعنی مقدسہ مریم جو ہے منظر عام پر آئی ہے تو کس کے سبب سے آئی ہے؟ روح القدس کے سبب سے. روح القدس نے اس پر سایہ کیا. روح القدس نے سایہ کیا تو مسیح اس کے باطن اطہر میں ایک بچے کی صورت میں جنم لینے لگا. روح القدس نے کے سبب سے مقدسہ مریم کی شخصیت منظر عام پر آئی. پھر اس کے بعد اعمال کی کتاب میں مقدسہ مریم کا ذکر اس کے بعد ہمیں نہیں ملتا. یعنی وہ منظر عام سے ہٹی بھی ہے تو کس سے؟ روح سے معمور ہو کر. میں اور آپ جب تک دنیا میں ہیں ہماری شخصیت روح القدس کی قدرت میں، اثر میں، سائے میں، پریزنس میں، جلال میں، کاموں میں، اس پہ کلام پر غور کرنے میں روح القدس تجھ میں ہے، تجھ پر ہے تو تجھے وہ یسوع کے قریب رکھے گی. یسوع تیرے ساتھ ہے تو وہ تجھے روح القدس میں رکھے گا. اور جب تو کلام تیرے اندر ہے تو تو قدموں میں جھکا رہے گا. تیری شخصیت منظر عام پر آئے، تو اٹھے، تو آگے بڑھے، تو چلے، تو پھرے، تو اڑے، تو بیٹھے تو روح القدس کے مسا میں. اور جب تو منظر عام سے ہٹے بھی تو دنیا سے جائے بھی تو روح القدس کی معموری تجھ میں رہے گی، وہ کبھی ہٹے گی نہیں. کیا لکھا ہے؟ میں تمہیں دوسرا مددگار دیتا ہوں جو اب تک تمہارے روح القدس آپ کو منظر عام پر لائے گا، آپ کی خوبیوں کو سامنے لائے گا. روح القدس آپ کے اندر قابلیت پیدا کرے گا. روح القدس آپ کے اندر کانفیڈنس پیدا کرے گا. روح القدس آپ کے اندر اعتماد پیدا کرے گا. روح القدس آپ کی شخصیت کو نکھار دے گا، خوبصورت کر دے گا. یہ ایک گھریلو خاتون تھی، عام لڑکیوں کی طرح تھی. کوئی ایکسٹرا آرڈنری ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو یہ ہماری طرح. آپ دیکھیں ایلیا کو بیان کیا گیا، ایلیا نبیوں کی نمائندگی کرتا ہے. سارے نبی اور مقدسوں کی نمائندگی ایلیا کرتا ہے. موسیٰ شریعت کی نمائندگی کرتا ہے. اور پھر جب ایلیا کا ذکر کیا گیا نا تو پتہ کیا کہا گیا ہے؟ لکھا ہے کہ ایلیا ہماری طرح انسان تھا، ہمارا ہم طبیعت انسان تھا. تو یعنی جتنے بھی ہم بائبل میں کام دیکھ رہے ہیں مقدسوں سے، رسولوں سے، نبیوں سے، وہ ہماری طرح ہی تھے. مقدسہ مریم بھی ہماری طرح ہی تھی. وہ مقدسہ کیوں ہیں؟ وہ پاک کیوں ہیں؟ راست باز کیوں ہیں؟ وہ خدا کی بندی کیوں ہیں؟ سبب یہ ہے وہ کلام کو قبول کرنے والی ہے، وہ کلام میں چلنے والی ہے، وہ کلام سے محبت کرنے والی ہے، وہ خدا کو اپنی نجات دہندہ مانتی ہے، وہ اپنا دل خدا کو دیتی ہے، وہ اپنے دل میں خدا کے کلام کو رکھتی ہے. لیکن وہ اپنے دل میں کلام کو رکھ کر اس پہ غور کرتی رہی، اس لیے وہ خدا کی بندی ہے، اس لیے وہ پاک ہے، اس لیے وہ مقدسہ ہے، اس لیے وہ خدا نے اسے بڑے کام کے لیے چنا ہے، کیونکہ وہ خدا کی عزت کرتی ہے،
کلام کی رسپیکٹ کرتی ہے، خدا کے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتی ہے، اس لیے خدا نے اسے بڑے کام کے لیے منتخب کیا، چن لیا۔ آمین۔ تو کرسمس پر کا جو کی کنجی ہے، کرسمس کا پیغام تو مسیح کی پیدائش ہے، لیکن اس پیدائش کے لیے سب سے پہلے اوپر جو ہمیں کام اور کردار نظر آ رہا ہے وہ کس کا نظر آ رہا ہے؟ روح القدس کا۔ روح القدس تجھ پر سایہ کرے گا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے لکھے جو اس کا بیٹا ہوگا وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ آمین۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ روح القدس کے سایہ میں رہنے کے سبب سے جو ایک عام گھریلو لڑکی ہے، جو کہہ لے ایک ڈری سہمی سی لڑکی ہے، جب فرشتہ اس کے پاس آیا وہ ڈر گئی، خوف میں آ گئی۔ یہ تجربہ، یہ ایکسپیرینس اس کے پاس نہیں تھا۔ اس کے پاس جو کلام تو تھا، اس کے پر روحانی سمجھ بھی تھی، بہت ساری چیزیں خدا نے اس کے دل میں، ذہن میں کھولی ہوئی تھی، لیکن اب تک اسے فرشتوں سے باتیں کرنے کا تجربہ نہیں تھا۔ اب تک اسے روح القدس کے سائے میں اس طرح سے جو ہے وہ مسیح کا مکاشفہ اس کے پاس نہیں تھا۔ اب تک اس کے پاس پہلے پرانے عہد نامے کا مکاشفہ تھا کہ ایک آئے گا جو کنواری سے پیدا ہوگا، ایک آئے گا جس کا وعدہ کیا گیا ہے کہ وہ ابلیس کے سر کو کچلے گا۔ اس کے پاس یہ مکاشفہ تو تھا کہ جو ہے یسوع کے تنے سے ایک جو ہے وہ کمپل پھوٹ نکلے گی، لیکن اس کے پاس اب تک یہ مکاشفہ نہ تھا کہ اس بڑے کام کے لیے مجھے تیار کیا گیا یا مجھے اس کے لیے چنا گیا، مجھے اس کے لیے اپنا آپ پیش کرنا ہے۔ آج بہت ساری چیزیں ہم خدا کے کلام کی باتیں کرتے ہیں، ہم سنتے ہیں، ہم دل میں رکھتے ہیں، ہم یاد کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ بائبل میں لکھی ہوئی ہے، ہمیں پتہ ہے ہمیں خدا کے لیے ایسا کرنا چاہیے، ایسا خدا کرے گا، لیکن کیا آج آپ اس بات کے لیے تیار ہیں یا اس بات کو سمجھنے کے لیے، قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ممکن ہے اس بڑے کام کے لیے، اس انجیل کے کام کے لیے، اس مسیح کی گواہی کے لیے، اس خدمت کے لیے، اس خداوند کے جو انجیل کے لیے، گھر کے لیے، اس کے لوگوں کے لیے، نجات کے کام کے لیے، خوشخبری کو پھیلانے کے لیے، اس میں خدا مجھے، میرے گھر کو، میرے بچوں کو چن سکتا ہے۔ آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ دنیا میں جانا ہے، لیکن کیا آپ کو یہ پتہ ہے خدا آپ کے بچے مانگ رہے ہیں، خدا آپ کا گھر مانگ رہے ہیں، خدا آپ کی زندگی مانگ رہے ہیں؟ کیا آپ اس بات کے لیے، یہ مقدسہ مریم اس بات سے حیران ہو چکی تھی۔ اسے یہ تو پتا تھا کہ مسیح آئے گا، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے لیے میں استعمال ہوں گی، اس کے لیے خدا یہ کام مجھ سے لے گا۔ اور پھر جب اس پر یہ بات ظاہر ہوئی تو اس نے روح القدس کی قدرت میں اس بات کو ایکسیپٹ کیا۔ اپنے بلاوا جو ہے نا اپنا، اسے روح القدس میں سمجھیے، اپنے بلاوے کو ایکسیپٹ کریں، اپنے خداوند کے لیے جو کچھ کرنا ہے روح سے بھر کر کریں، شادمانی سے بھر کر کریں، مسا سے بھر کر کریں، قوت سے بھر کر کریں۔ آج کئی لوگ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، کر نہیں پاتے یا کر رہے ہیں تو جس طرح جس اسپرٹ میں ہو کر کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے۔ اصل کام کیا ہے کہ جو میں اور آپ جو روح القدس میں، خدا کی قدرت میں، خدا کے مسا میں، خدا کے جلال میں کرتے ہیں۔ آمین۔ اتنا بڑا کام جو ان کے پاس ٹارگٹ تھا، جب شاگرد بھی جو ہے روح القدس سے بھر گئے، غیر زبانوں میں دعا کرنے لگے، اور مقدسہ مریم بھی ان کے ساتھ مل کر غیر زبانوں میں دعا کرنے لگی، اور بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ ایسے خدا نے ان شاگردوں کو چھو لیا، اس طرح خدا نے انہیں بدل کر رکھ دیا، ایسی خدا کی برکت، انونٹنگ، مسا اور زبردست انہیں جو ہے خدا نے فضل دیا کہ وہ عام لوگوں سے، عام انسانوں سے زبردست سورما بن گئے، رسول بن گئے، جلالی خدمت کرنے والے بن گئے، بلاوے میں کام کرنے والے بن گئے۔ آپ دیکھیں کیا تھے وہ؟ چرواہے تھے،
کوئی اس میں جو ہے وہ مصول لینے والا تھا، کوئی ان میں جو ہے وہ مچھیرا تھا، عام لوگ تھے، لیکن خدا نے مسیح نے ان پر کتنا اعتبار کیا، کتنی بڑی ان کو ذمہ داری دی. انہیں کہا کہ تم یروشلم میں ٹھہرے لوگو، جب روح القدس تم پر آئے گا، جب قوت کا لباس تم پاؤ گے تو تم جو ہے یروشلم میں، یہودیہ میں، سامریہ میں، زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. ایسا زبردست ان عام لوگوں کو اس نے استعمال کیا. اتنا بڑا ٹارگٹ ان کے پاس تھا، دنیا ان کے سامنے تھی، دنیا میں انہوں نے جانا تھا، دنیا میں انہوں نے موو کرنا تھا. یہ ان کے بس کی بات نہیں تھی، یہ ان کی طاقت، قدرت، زور، ان کے عقل، دانائی، حکمت، وسائل سے نہیں ہو سکتا تھا. لیکن کلام ان کے لیے کیا تھا، ٹارگٹ ان کے لیے کیا تھا کہ تم نے دنیا میں موو کرنا ہے. اس سے پہلے تمہیں روح القدس کی ضرورت ہے، تمہیں قوت کی ضرورت ہے، تمہیں مسح کی ضرورت ہے. اسی طرح مقدسہ مریم سے ایک بڑا کام خدا لینے جا رہا ہے، اور اس سے پیشتر کہ وہ اس کے لیے تیار ہو، اس پر بھی روح القدس کے سائے کی ضرورت تھی. آمین. اور اس نے روح القدس کے سائے میں اس بات کو ایکسیپٹ کیا ہے. اور ان شاگردوں نے بھی، جو عام لوگ تھے، عام شاگرد تھے، لیکن کیا ہوا، یہ زبردست سورما بن گئے، رسول بن گئے. اور پھر آپ دیکھیں کہ کوئی شیطانی رکاوٹ، حکومتوں کی رکاوٹ، اور پھر کمزوریوں کی رکاوٹیں اور حادثات کی رکاوٹیں، ان کے پاس اظہار ثانیوں کی رکاوٹیں، راستے کی رکاوٹیں، اپنوں سے رکاوٹیں، غیروں سے رکاوٹیں. اور خدا نے جب روح القدس سے انہیں تعمیر کیا، روح القدس میں انہیں بھر دیا، روح القدس کی قدرت جب انہیں جو ہے وہ موو کر رہے تھے روح القدس میں، تو بہت حکومتوں کی طرف سے، اپنوں کی طرف سے، غیروں کی طرف سے کئی طرح کی رکاوٹیں، مشکلات، مسائل آئے. لیکن جہاں پر وہ گئے، خدا کے روح نے انہیں فتح دی، انہیں کلیسیائیں تعمیر کی. انہوں نے جو ہے معجزات ان کے وسیلہ سے ہوئے، لوگوں کے دلوں پر چوٹ لگنے لگے، دل بدلنے لگے، خاندان بدلنے لگے، قومیں بدلنے لگی، قبیلے بدلنے لگے، کیونکہ وہ روح القدس کے مسح میں، موومنٹ میں، روح القدس کی قدرت میں اٹھے ہیں. اور خدا نے انہیں دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دینے میں استعمال کیا. ہاللیلویہ. مقدسہ مریم بھی استعمال ہوئی روح القدس کے سائے میں، روح القدس کے مسح میں. ایسے خدا کے روح نے انہیں تیار کیا کہ ان کی شخصیت کو بدل کے رکھ دیا، اور وہ مخالفین کے سامنے کھڑے ہو گئے، حکومتوں کے سامنے کھڑے ہو گئے، سپر پاورز کے سامنے کھڑے ہو گئے. انجیل پھیلنے لگی، کلام پھیلنے لگا، اور کوئی انہیں دبا نہ سکا، بلکہ وہ مسح میں، روح القدس میں موو کرتے رہے، خدمت کرتے رہے. اور آج ان کا ایک پھل یہ ہے، میں اور آپ بھی کرسمس یہاں سیلیبریٹ کر رہے ہیں، مسیح کے جلال میں، مسیح کے نام میں. ہم انہی کے سبب سے یہاں پر ہیں، کیونکہ اس ملک کے اندر بھی توما رسول کے بارے میں یہ بات جو روایت موجود ہے کہ وہ اس برے صغیر میں خدا کا کلام لے کر پہنچا، ان 12 شاگردوں میں سے. آمین. تو خدا کا شکر کرتے ہیں کہ جب روح القدس کی قدرت کے سایہ میں آ جاتے ہیں تو پھر خدا عام نہیں رہنے دیتا، بلکہ اپنے لوگوں کو بڑی قدرت اور خاص فضل میں استعمال کرتا ہے. آمین. آج پاکستان میں پاکستان کے اندر ہمارے گھروں کو، ہماری زندگیوں کو کئی طرح کے چیلنجز ہیں، کئی طرح کی مشکلات ہیں، کئی طرح کی کمزوریاں ہیں، مخالفین ہیں، کوئی قوتیں ہیں، طاقتیں ہیں جو سر اٹھاتی رہتی ہیں. کئی جگہ پر ہمیں جو ہے وہ مشکلات نظر آتی ہیں، چیزیں ناممکن ہوتی ہوئی یا تبدیل ہوتی ہوئی یا اپنے خلاف نظر آتی ہیں. اور کئی وقت جب میں بتاؤں، جب روح القدس کے بغیر ہم سوچتے ہیں تو یقین مانے اپنا آپ بڑا بے بس لگتا ہے، بیچارہ لگتا ہے، کمزور لگتا ہے، خطرے میں لگتا ہے، ختم ہونے والا لگتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ جیسے انسان جو ہے ہر وقت اپنے اوپر جو ہے ایک خوف کی فضاؤں کو دیکھتا ہے، اپنے اوپر جو ہے کئی طرح کے سایوں کو منڈلاتے ہوئے دیکھتا ہے. لیکن جس دن تو روح القدس کے سائے میں آئے گا، روح القدس تجھ پر جنبش کرے گا، جس طرح اس نے مقدسہ مریم پر جنبش کی، اور وہ کہتی ہے میرے لیے تیرے قول کے
موافق ہو. جب شاگردوں پر روح القدس کی قدرت ٹھہر گئی, جنبش ٹھہر گئی, معموری ٹھہر گئی اور وہ روح القدس سے بھر گئے تو حکومتوں کو, طاقتوں کو اور مخالفین کو اور کئی طرح کی مشکلات کو انہوں نے رد کر دیا, پیچھے کر دیا, ہلا دیا, فنا کر دیا, ان پر غالب آ گئے. روح القدس میں جب ہم چلیں گے تو پہاڑ آپ کے میدان ہوں گے. روح القدس میں جب ہم چلیں گے تو آسمان سے من برسے گا. روح القدس میں جب ہم چلیں گے تو بحر کلزم کے پانی تیرے لیے شاہراہ بنیں گی, راستہ بنیں گی. روح القدس میں جب ہم چلیں گے تو بڑی بڑی باتیں سمجھ میں آئیں گی. تیرے سوال, تیری الجھی ہوئی شخصیت سیدھی اور درست ہونا شروع ہو جائے گی. روح القدس میں جب چلیں گے تو خدا تجھ عام کو ایک خاص بنا دے گا. روح القدس تیری شخصیت کو منظر عام پر لائے گا. روح القدس تیری شخصیت کو بدل دے گا, تبدیل کر دے گا. اس کرسمس پر کاش کہ ہم روح القدس سے بھرے ہوئے کرسمس کو سیلیبریٹ کریں. ہاللیلویا. جسم میں نہیں, جسمانی چیزوں کی خواہشوں میں, دکھاوے میں نہیں. روح القدس تجھے مسیح دکھائے گا, صلیب دکھائے گا, حقیقی نجات کا منظر دکھائے گا. یہ عام شخص خاص ہو گئے. یہ عام شخص جو ہے خدا کے بڑے پلان میں, کام میں استعمال ہونے شروع ہو گئے. یہ عام لڑکی جو اپنے گھر میں رہنے والی ہے بڑے خاص کام کے لیے تیار ہو گئی اور کہتی ہے میرے لیے تیرے کال کے. یہاں پر جو ہم نے حوالہ پڑھا تو آگے لکھا ہے مریم نے کہا دیکھ میں خدا کی بندی ہوں. انہیں یہ نہیں کہا دیکھ میں خدا کی ماں ہوں, کیونکہ ماں بڑی ہوتی, بچے چھوٹے ہوتے ہیں. انہیں خدا نو جڑا ہے اپنا اول درجہ دیتا ہے, وڈا درجہ دیتا ہے. وہ کہتی خدا مجھ سے بڑا ہے, میں خدا کی بندی ہوں, مجھے خدا کی ماں مت کہو. بائبل اس کو نہیں کہتی کہ وہ خدا کی ماں ہے. وہ مسیح کی ماں ہے, یسوع کی ماں ہے. یسوع خدا بھی ہے لیکن وہ بشریت کے اعتبار سے اس کی ماں کہلائی ماں ہے. لیکن جو ہم اس کو دیکھیں کہ اس کی الوہیت کے اعتبار سے مسیح اس کا بنانے والا مریم کو بھی. آمین. تو وہ کہتی ہے میں خدا کی بندی ہوں, میرے لیے تیرے کال کے موافق ہو. یہ بات آج تے اسی رواؤں کے تیز پڑ جانے ہیں, میرے لیے تیرے کال کے موافق ہو. مقدسہ مریم نے کہا تھا اے ذرا جملے تے غور تے کرو, اے دے اتے دھیان تے کرو. اے گل کرن تو پہلا اس قدر مقدسہ مریم پہلے ڈری ہوئی تھی, سوالوں میں تھی. اس کے لیے یہ بات کہنا, اے میں کہنا آج بھی یہ گل کسی دے سامنے آ جائے تو آج بھی یہ گل کرنا کہنا بہت مشکل ہے کہ میرے لیے تیرے کال کے موافق ہو. کلام کسی کے پاس ایسا سخت ہو, کسی کے پر ٹف حالات ہوں, انسان اپنی خودی کا انکار کرنا اس کے لیے سب سے مشکل کام ہے. لیکن یہاں یہ کہتی ہے میرے لیے تیرے کال کے موافق ہو. اور آگے اس کے لیے ہے کیا؟ آگے اس کے لیے ذلت ہے, مشکلات ہیں, آگے اس کے لیے الزام ہے, آگے اس کے لیے دکھ ہے, آگے اس کے لیے بہت بڑے مسائل کھڑے ہوئے ہیں. اور بائبل اس کو بتاتی ہے کدی اسی مریم دے یوسف دے مسائل تے نگاہ نہیں کیتی ہے یہ تک کہ انہاں کرسمس دے اس موقع کنے مسائل کنے دکھ چکے نے. ساڑھا تے ایک کپڑا ٹاکی نہ بنے تے اسی پورا کار سامان سر تے چک لینے ہیں, سب نہیں پریشان کر دینے ہیں. لیکن ان کے دکھ فرق تھے, ان کی بھاگ دوڑ فرق تھی, ان کے سفر فرق تھے, ان کی موومنٹ فرق تھی, ان کے جو کہہ لیں کہ پرابلمز تھے وہ فرق تھے. لیکن جب اس نے یہ کہا نا میرے لیے تیرے کال کے موافق ہو, تو یہ اس کے لیے ایک بہت مشکل بات تھی جو اس نے جو کہی کہ ایسا ہو میں تیار ہوں. لیکن ایسا کہنے کی قوت اسے کس نے دی, سمجھ کس نے دی, مطمئن کس نے کیا, فضل کس نے کیا, اس کے اندر یہ دلیری پیدا کس نے کی کہ وہ یہ کہہ سکے ہاں میں تیار ہوں کہ بغیر مرد کے میں حاملہ پائی جاؤں, بغیر مرد کے میں جو ہوں اپنی کوکھ میں, اپنے رحم میں
اپنے باطن میں جو ہے ایک بچے کو جنم دینے کے لیے میں تیار ہوں. یہ چھوٹی بات نہیں تھی. وہ کس بات کے لیے کہہ رہی ہے میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو, جو وہ سوچ نہیں سکتی, جو اس نے کبھی دھیان نہیں کیا. اس کو کہا گیا کہ تیرے بیٹا ہوگا, بغیر مرد کے ہوگا, تیرے شوہر کے تعلق کے بغیر ہوگا, تیرا شوہر تیرے قریب نہ آئے گا, لیکن تیرے باطن میں ایک بچہ جنم لے گا, پیدا ہوگا, ایک تیرے اندر جو ہے تو کنسیو کرے گی. اور وہ کہتی ہے میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. یہ ثقافت کے اعتبار سے بھی اس کے لیے بڑا خطرناک تھا یہ کلام. اس کے لیے یہ کلام کو قبول کرنا آسان نہیں تھا, مشکل تھا, اس کی رسوائی کا باعث بن سکتا تھا. لیکن اس نے پرواہ نہ کی. وجہ کیا تھی؟ اس پر روح القدس کا سایہ تھا. پھر ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ ایک ہمیں شریعت کے اعتبار سے ملتا ہے, اس کے لیے شریعت کے اعتبار سے مارا جا سکتا تھا, سنسار کیا جاتا تھا, اس پر الزام لگایا جا سکتا تھا, اسے عدالتوں میں پیش کیا جا سکتا تھا, اسے سب کے سامنے جو رسوا کیا جا سکتا تھا, مذاق بنائی جا سکتی تھی, ٹھٹھوں میں اڑایا جا سکتا تھا, پتھر مار مار کر اسے جو ہے وہ قتل کر دیا جا سکتا تھا. لیکن اس نے کہا میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. میں شریعت کے مطابق اگر سنسار ہونے کے دکھ میں, تکلیف میں بھی مجھے جانا پڑا تو مریم کہتی ہے میں جانے کے لیے تیار ہوں, کیونکہ روح القدس میرے ساتھ ہے, روح القدس نے مجھ پر سایہ کیا ہے. روح القدس کی قدرت کے باعث وہ شریعت کے مطابق سنسار ہونے کے لیے بھی تیار ہو گئی. پھر ایک بڑا چیلنج اور بھی تھا, اور ایسا ہونے والا بھی تھا. ایسا ہوتے ہوتے خدا نے جو ہے اس کی بگڑتی زندگی کو بچا بھی لیا تھا. اس کے پاس جو ہے ایک خطرہ یہ بھی تھا کہ کہیں یوسف مجھے بد چلن کہہ کر یا سمجھ کر کہیں چھوڑ نہ دے. اپنے شوہر سے, اپنے منگہتر سے, اپنے جو ہے وہ جس کے ساتھ اس نے عہد و پما کیے تھے, جس کے ساتھ اس نے زندگی بسر کرنے کے خواب دیکھے تھے, زندگی بسر کرنے کے اس نے اپنا دل تیار کر لیا تھا. اس نے یہ بھی سوچا ہوگا ایک پل کے لیے کہ کہیں یوسف مجھے چھوڑ نہ دے, لیکن اس نے اس خطرے کو بھی مول لے لیا اس وجہ سے کہ یہ میں اس لیے کہتی ہے میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. یہ کہنے کی قدرت اس لیے اسے ملی, یہ فضل اس لیے ملا کیونکہ روح القدس اس پر تھا. جو باتیں آپ کی سمجھ سے بالا تر ہیں, روح القدس آپ کے لیے ان باتوں کا بھی اطمینان پیدا کر دے گا. جو باتیں آپ کو اپنے خلاف لگ رہی ہیں, جو خوف آپ کو دبا رہا ہے, جو فکریں, جو ٹینشن آپ کو دبا رہی ہیں, ارے اگر تجھے ڈر ہے کہ تجھے چھوڑ دیا جائے گا, رد کر دیا جائے گا, تجھے موت کا خوف ہے, تجھے بیماریوں کا خوف ہے, لعنتوں کا خوف ہے, الزام کا خوف ہے, انسانوں کا خوف ہے, تاریکی کا خوف ہے, گھر تباہ ہونے کا خوف ہے, حکومتوں کا خوف ہے, جنگوں کا خوف ہے, اندھیروں کا خوف ہے, تو آج میری بہن, میرے بھائی, روح القدس کے سائے کے سبب سے تیرے سارے اندھیرے, تیرے سارے خوف چھٹ جائیں گے. آمین. تجھے روح القدس سے مامور ہونے کی ضرورت ہے. تجھے روح القدس کے سائے میں آنے کی ضرورت ہے. تیرے گھر کو, تیرے بچوں کو اس نے کہا میرے لیے تیرے قول کے, تو کیا روح القدس نے اس کا گھر تباہ ہونے دیا؟ کیا روح القدس نے اس کو شریعت کے مطابق سنسار ہونے دیا؟ کیا روح القدس نے اسے الزام کی زد میں رہنے دیا؟ اگر تجھ پر وقتی طور پر کوئی آفت آئی گئی ہے, کوئی کلام کے سبب سے دکھ آئے گیا ہے, ارے تیرے اپنے وقتی طور پر ناراض ہو ہی گئے ہیں, تو کیوں پرواہ کرتا ہے؟ تو کیوں دعا نہیں کرتا؟ تو کیوں خوف میں آ جاتا ہے؟ اس کو ایک وقت ڈر تھا, اور یوسف نے ایسا کہا بھی, میں اسے چپکے سے ادھر سے زواج خطرے سے پیا کہ نہیں پیا. اس کے لیے شریعت کے مطابق بھی خطرہ تھا. اگر یوسف نے یہ بات کہہ دی میں اسے چپکے سے چھوڑ دوں گا, تو کسی نے تو یوسف کو بتایا ہی تھا نا.
किसी ने तो उसे देखा, है ये तो रुखसती भी नहीं हुई, लेकिन ये बगैर शोर के हामला पाई गई है। उसकी धूम तो मच चुकी, इल्जाम तो आ चुका उस पर, लेकिन यूसुफ को खुदा ने तैयार किया और यूसुफ उसे अपने घर ले आया। उसने रिश्ता टूटने नहीं दिया। अरे रूहुल कुद्स खुदा की हजूरी तलाके ना होने देगी, खुदा की हजूरी जुदाई होने ना देगी। अरे तू कलाम को कबूल कर मेरी बहन, मेरे भाई, तू खुदावंद में चल। खुदावंद के साथ तेरा रिलेशन बहुत गहरा हो, पाक हो, सच्चा हो, खरा हो, ओ दलेराना हो। खुदा के कलाम पर तू कह दे मेरे लिए तेरे खोल के मुआफिक हो। खुदा आपका कुछ बर्बाद होने ना देगा, खुदा आपकी इज्जत खराब ना होना देगा, खुदा आपको संसार होने ना देगा। खुदा तुझे गैरों के हाथों ऐसे ही जो है वो तबाह बर्बाद होने के लिए तुझे उसने ईमानदार होने के लिए नहीं चुना। तेरा खुदा तेरे लिए बड़े बड़े काम करता है और इसने रूहुल कुद्स की कुदरत में हर कीमत पर ताबेदारी करने का तहैया कर लिया। इसकी शख्सियत ऐसी लग रही है, ऐसी बन गई। रूहुल कुद्स की कुदरत में हर कीमत पर ताबेदारी में ये झुकी हुई शख्सियत थी। हर कीमत पर रूहुल कुद्स में ये कलाम को पूरा करने के लिए कुव्वत पा रही थी, समझ पा रही थी। और जब खुदा ने इस पर फजल कर दिया, रहम कर दिया, इसका शोर भी इसके साथ खड़ा हो गया। दूसरी तरफ रूहुल कुद्स भी उसके साथ ऑलरेडी खड़ा है। कलाम उसके दिल में पहले से मौजूद है, उसने कलाम को कबूल कर लिया। रूहुल कुद्स साथ मसीह उसके बतने अतहर में क्या जबरदस्त भरी हुई जलाल से, कलाम से, मसीह से, रूहुल कुद्स से, शोर के साथ से, इज्जत से, दलेरी से, पाकीज़गी से, रास्तबाजी से भरी हुई शख्सियत मंजरे आम पर आती है। मुकस्सा मरियम, ओ हालेलुया, जो घर में थी, जो फरिश्ते के इस्लाम से डर गई, आज वो जिल्लत बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो गई। आज वो मसीह को अपने बातिन में कबूल करने के लिए तैयार हो गई। आज बगैर जो मर्द के वो आमला होने के लिए तैयार हो गई। जो फरिश्ते के सलाम से डर रही है, आज जुदी दिलेरी देखो। हालेलुया। कित्थों आई? रूहुल कुद्स के सबब से। रूहुल कुद्स तुझे दलेर बना देगा। रूहुल कुद्स तेरी जो है बिखरी और उलझी और मसली हुई जिंदगी और शख्सियत को एक पुरएतमाद शख्सियत बना देगा। होली रसम्मा गाता रबी, खुदावंद में मेरी दुआ है, काश के आज शाम खुदा हमें इस रात एक बड़ी गहरी रूहुल कुद्स की कुर्बत का मुकाशवा बख्शे। आमीन। ताकि जब मैं और आप मूव करें तो हमारी मूवमेंट क्रिसमस पर मसीह के साथ हो, कलाम के साथ हो, रूह के साथ हो, मुकाशवास का साथ के साथ हो। हमारे अंदर इत्मीनान हो। हमारे अंदर क्रिसमस का सबसे बड़ा पैगाम और तसल्ली ये है कि तेरे अंदर से खौफ चला जाए, डर चला जाए और रूहुल कुद्स में तेरी शख्सियत को खुदा मंजरे आम पर लाता है। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं कि मुकस्सा मरियम उसी तरह से हमने वाले में पढ़ा था, लिखा वो रूहुल कुद्स का साया उस पर है, कलाम आ चुका है, मसीह का तजस्सुम हो चुका है, पैदाइश का अमल शुरू हो चुका है, बच्चा डेवलपमेंट के प्रोसेस में है। और इसी तरह रूहुल कुद्स से भरी हुई वो कहाँ चली गई है? अलिशबा के पास। और जब अलिशबा के पास गई है तो यहाँ लिखा है कि वो पहाड़ी मुल्क में गई है। रूहुल कुद्स उसे हामला खातून है, लेकिन वो पहाड़ी मुल्क में पथरीली जगहों पर वो चल रही है, या वो गधे पर सफर करते थे, वो सफर कर रही है क्या? हामला। अंदर उसके बातने में क्या है? एक बेटा, एक बच्चा। और रूहुल कुद्स
اسے بیابانوں میں لے کے جا رہا ہے. روح القدس میں وہ موو کر رہی ہے الشبا کے گھر میں. تو الشبا کی اس کی رشتہ داری بھی تھی, ایسا کہہ لیں الشبا اس کی اسپرچول فرینڈ بھی تھی. ہماری زندگی میں اسپرچول فرینڈز کا ہونا بہت ضروری ہے, جس سے ہم اپنے روحانی تجربات شیئر کر سکیں, دکھ سکھ میں مل کر دعائیں کر سکیں, پرستش کر سکیں, خدا کے گھر جا سکیں, بائبل مقدس پر بات چیت کر سکیں. ہر ایک نو اپنا دوست نہ بنا لو, ہر ایک دے نال اپنا دل نہ کھول دے رہو, ہر ایک دے پیچھے نہ جاندے رہو. یہاں پر لکھا ہے روح القدس سے بھری ہوئی وہ اپنی دوست, اپنی رشتہ دار, اپنی اسپرچول فرینڈ کی طرف گئی ہے. ارے جب آپ ٹھیک اسپرٹ میں ہوگے تو خدا آپ کو ٹھیک دوست دے گا, ٹھیک استاد دے گا, ٹھیک بہن بھائی دے گا, ٹھیک رشتہ دار دے گا, ٹھیک کلیسیا دے گا, ٹھیک تعلیم دے گا. آپ کو غلط اور صحیح میں فرق کرنا آ جائے گا. روح القدس تجھے ہر چیز میں برکت دے گا, اٹھائے گا, تیری شخصیت کو نکھار دے گا. یہاں لکھا ہے کہ روح القدس میں اس نے موومنٹ کی. آپ کی میری موومنٹ عام نہیں ہو سکتی, بیکار نہیں ہو سکتی. ہم ہر جگہ منہ اٹھا کر نہیں جا سکتے. ہمیں اپنی موومنٹ کو, اپنے ٹائم کو چیک کرنا ہے. میں کہاں پر ٹائم بسر کرتا ہوں, کتنا کرتا ہوں, کس کے ساتھ کرتا ہوں اور کیوں کرتا ہوں. میں یہ یقین مانے کوئی بندہ ہے جو ہوئے نا خدا پرست ہوئے کلام دی گل ہوئے ایک دے 2 گھنٹے بھی لگ جائیں منو باس کو انہی پرواہ نہیں ہوندی. لیکن اگر ایسے بندے کے ساتھ جس کے ساتھ ایک دوجہ دیا گفتگویں کرنی ہے اور ادھر دنیا داری دیا گلاں کرنی ہے, انہاں دے 5 منٹ بھی بھاری لگ دے نے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اس میں آپ کو کوئی لرننگ نہیں, آپ کی بلیسنگ نہیں, آپ ادھر ادھر کی باتوں میں الجھو گے. لیکن کتنی مبارک بات ہے جب الشبا کے پاس وہ گئی اور مریم اس سے ملی تو الشبا بھی روح القدس سے بھر گئی. لیکن الشبا روح القدس سے بھر گئی. ارے جب تم اکٹھے ہو, تم دعائیں کرو, روح القدس تم پر جنبش کرے, مسا تم پر آ جائے. جس گھر میں تم ہو, جس جماعت میں تم ہو, جس جگہ پر تم ملو, جس جگہ تم بیٹھے ہو, لوگ تم سے برکت پانے لگے. گھر تم سے, تمہاری گفتگو سے, تمہارے ملنے سے, تمہارے گھر کی فضائیں بھی بدلنے لگے. تمہارا ایک دوسرے سے ملنا ایک دوسرے کے لیے بڑی خوشی کا سبب بنے. لیکن جب مریم الشبا کے پاس پہنچی تو وہ روح القدس سے بھر گئی. اور پھر لکھے وہ بلند آواز سے پکار کر کہنے لگی. میں ویکھیا کئی لوگ پرانی زندگی بڑا چیخ چیخ کے بول دے نے, لڑ دے نے, چوتھا محلہ پنجواں محلہ پنجویں گلی بھی سندی ہے, انی آواز ہوندی, اتنا انہاں دا ساؤنڈ ہوندا ہے. تے جدن چرچ آ جان, دعا دا موقع مل جائے, کلام دا موقع, انہاں دے منہ کوئی گل ہی نہیں نکلدی. میں بتاؤں ایسے لوگ تاریکی کی بری اسپرٹس کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں. یہ گندی ناپاک تصویروں کا ایک اثر ہے. یہ خدا کے کلام سے کہ خالی ہونے کا ایک نشان ہے. ایسے لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو انہوں نے برے کاموں کے لیے اپنی زبان کو کھول رکھا ہوا ہے. لیکن لکھا ہے الشبا کی زبان روح القدس نے ایسی کھولی اور وہ کہتی ہے بلند آواز سے, تو عورتوں میں مبارک ہے اور تیرے رحم کا پھل مبارک ہے. اور پھر وہ کہتی ہے مجھ پر یہ فضل کہاں سے ہوا, میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی ہے. اور کہتے جو ہی تیرے اسلام کی آواز میں نے سنی, بچہ مارے خوشی کے میرے پیٹ میں اچھل پڑا. روح القدس میں موو کرے تو آپ کے ساتھ ملنے والے بھی برکت پائیں گے, آپ کے ساتھ ملنے والے بھی خوش ہو جائیں گے. روح القدس میں موو کرو گے تو آپ کے ساتھ روح القدس بھی موو کرے گا. آمین. اور جب وہ الشبا کے گھر پہنچے تو پھر الشبا اپنی روح سے بھر کر باتیں کر رہی ہے, روح کے سایہ میں, روح کے مسا میں, روح کی قدرت. تو دوسری طرف پھر مریم بھی روح سے بھر کر باتیں کر رہی ہے. اور لیکن مقدسہ مریم پھر یوں کہنے لگی, وہ گیت گانے لگی, میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے. روح القدس میں وہ مقدسہ مریم بھی پرستش کرنے لگی. روح القدس کے سائے میں گیت ہوں گے, پرستش ہوں گے, دعائیں ہوں گی. مقدسہ مریم کا یہ ایک کہہ لیں کہ پروفیٹک نبوتی وزٹ بن گیا اس گھر کا.
جب آپ کسی کے گھر میں اترو، جب آپ کسی گھر میں جاؤ، جب آپ دعا کرو، آج اگر آپ اس کے فرسٹ کرسمس کا منظر دیکھیں، فرسٹ کرسمس کا اثر دیکھیں، فرسٹ کرسمس کی تحریک دیکھیں، فرسٹ کرسمس پر روح القدس کا کام دیکھیں، اور مقدسہ مریم جو ہے وہ لشبہ کے گھر گئی ہے، مسیح اس کے باطن میں ہے، روح القدس کے وہ سائے میں ہے، کلام اس نے قبول کیا ہے۔ جب اس نے کرسمس کے فرسٹ کرسمس کے موقع پر الشبہ کے گھر کو وزٹ کیا، وہ گھر روح القدس سے بھر گیا۔ الشبہ دعا کرنے لگی، محمد کے باتیں کرنے لگی، روح القدس کے سبب سے نبوت کرنے لگی۔ آج چیک کیجئے، جب آپ کسی کے گھر پر یا کوئی آپ کے گھر پر آتا ہے تو کی ماحول بنتا ہے؟ کہیں آدھی تو کرسمس تے بھی لڑائیاں شروع ہو جاندی ہیں، اے جی پرانیاں گلاں شروع ہو گیا، وڈا دن تے وڈی لڑائی، وڈی بوتل، وڈا نشہ، وڈا بگاڑ، وڈی بریاں گلاں، بہت برے طریقے سے یہ فرسٹ کرسمس روح القدس میں سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، نجات میں، کلام میں، مسا میں۔ ارے جب کلیسیا، میں عام کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے توبہ کی ہے، جنہوں نے بپتسمہ لی ہے، جنہوں نے اپنی زندگی خدا کو دی ہے، جب آپ کہیں موو کریں تو دوسروں کی نہیں تو آپ کی موومنٹ تو فرق ہو، آپ کی موومنٹ میں تو گھروں سے خوشی کی خبر نکلے، آپ کی موومنٹ کا تو اثر پڑے لوگوں پر، آپ کی موومنٹ سے تو لوگ برکت پائیں، آپ کے جانے سے تو پتا ہو کہ کوئی خدا پرست آیا ہوئے، کوئی ایماندار آیا ہوئے، کوئی خدا کی بیٹی آئی ہے، کوئی خدا کا بیٹا آیا ہے، کوئی روح القدس سے بھرا ہوا میاں بیوی ازدواج آئے ہیں، تو اسی کسے کار جاؤ تو کوئی دعا بندگی دے کر کے آؤ، کوئی برکت تے چاہ کر آؤ، کوئی کلام دی، کوئی مسیح دی گل بات تے کر کے آؤ۔ اسی دے کپڑیاں دی گلاں، فیشناں دی گلاں، پوالاں دی گلاں، جتیاں دی گلاں، کپڑیاں دی کنے دے لئی کتھوں لئی، اسی تے گلاں ہی دے وچوں آئی وچ اے ابلیس نے سانو دجی راہ پایا ہوا ہے۔ لیکن جس دن تو روح القدس سے بھری جائے گی، بھرا جائے گا، پکڑا جائے گا، روح القدس کے سائے میں ہوگا، تو تیری گفتگو ہر روز بدلتی جائے گی، ہر جگہ بدلتی جائے گی۔ آمین۔ اور پھر مریم یہ گیت گانے لگی کہ میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے۔ اے روح القدس سے مکاشفہ مل گیا، بیداری مل گئی، اندروں بیداری اٹھ دیجئے۔ اے بیداری باہروں نہیں آندی، بیداری گورے کالے نہ نہیں آئے گی، بیداری ڈولرانا نہیں آئے گی، بیداری تاڑے کل کسے کہہ لو کہ تاڑی جمع کنجی نہ نہیں آئے گی، بیداری اندروں آئے گی جب تو نے کلام قبول کیا ہو، میرے لیے تیرے کول کے موافق ہو، جب تو نے مسیح کے تابعداری میں زندگی کی ہو، جب تو نے مسیح میں رہ کر، خوف میں رہ کر وزٹ کرتا ہو، جب تو مسیح کے خوف میں روح القدس سے بھرا ہوا شخص ہوگا تو تیرے اندر بیداری اٹھے گی، گناہ کے خلاف، بدی کے خلاف۔ ارے تیرے اندر یہ آواز اٹھے گی، میں کتنی گندگی میں ہوں، میں کتنی ناپاکی میں ہوں، میرا خدا تو پاک ہے، مسیح کا دین تو پاک ہے، مسیح تو آیا گناہوں سے چھڑانے کے لیے۔ تیرے اندر سے بڑائی اٹھی، باتیں اٹھیں گی، ارے میں کیوں خدا کے گھر سے دور رہوں، میں کیوں نشے میں رہوں، میں کیوں بدی میں رہوں، میں کیوں اپنی زندگی میں توبہ نہ کروں، میں کب تک اپنے خدا سے دور رہوں گا، میں نے 2024 بھی ضائع کر دیا، آج تک میں نے توبہ نہیں کی، نئے سرے سے پیدا نہیں ہوا، بپتسمہ نہیں لیا، روح القدس میں قبول کرے، میرے لیے تیرے کول کے موافق ہو۔ کاش کہ ہمارے اندر سے یہ آواز اٹھے، میری جان میرے خداوند کو بڑائی کرتی ہے، جو کچھ مجھ میں ہے تو زندہ خدا کو، قدوس پاک جلالی اپنی خدا کو مبارک کہے۔ آپ کے اندر سے بیداری اٹھے کہ میں گناہ میں نہیں رہ سکتا، میں بدی میں نہیں رہ سکتا، میں بغیر توبہ کے نہیں رہ سکتا، میں بغیر نئے سرے سے پیدا ہوئے نہیں رہ سکتا، میں بغیر خدا کے گھر کے نہیں رہ سکتا، میں بغیر مقدسوں کی رفاقت کے نہیں رہ سکتا، میں بغیر خداوند کے قدموں میں، سجدوں میں، پرستش میں آئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ خدا مجھ پر رحم کر، فضل کر، میرے ذہن کو کھول۔ جب آپ کے اندر ایسی باتیں آ رہی ہیں، اٹس مین کہ آپ کے ساتھ روح القدس کام کر رہے ہیں۔
آپ کا دل کھول رہے ہیں, آپ بدی کے خلاف سوچنا شروع ہو رہے ہیں, تو یہ روح القدس آپ پہ کام کر رہے ہیں. آپ بدی کے منصوبے کا موقع ملتا ہے, آپ کہتے ہو میں نہیں کر سکتا, میں دنیا سے چھپ سکتا ہوں, اپنے خدا سے نہیں چھپ سکتا. یوسف کے پاس موقع تھا, لیکن اس نے کہا میرا خدا مجھے, اتنے کوئی بھی نہیں سی, اتنے ایک یوسف سی اور ایک عورت سی جہدے نال بدی کر سکتا سی, حرام کاری کر سکتا سی. چھپ کر وہ اپنے گندے پاک منصوبوں کو وہ اگر اس کے اندر ہوتے تو پورا کر سکتا تھا, لیکن اس کے اندر گندگی نہیں تھی, پاکیزگی تھی. اس کی نگاہوں میں انسانوں کا خوف نہیں تھا, اس کے اندر خوف تھا تو زندہ خدا کا خوف تھا, جس کی آنکھیں دنیا کی سیر کرتی ہیں, جو دلوں گردوں کو جان لیتا ہے. ارے جو پردوں کے پیچھے, دیواروں کے پیچھے چھپ کر کیے ہوئے پوشیدگی کے گناہوں کو بھی دیکھ لیتا, جان لیتا اور سزا دیتا اور غضب کی مے کا پیالہ پلاتا ہے. اور خداوند ایسے لوگوں کو اپنی خطرناک اور غضبناک نگاہ میں رکھتا ہے. انہیں رکھیا سدوم نو امورا نو تے انہوں نے برباد کر دیتا. جڑا وہ غضب دی نگاہ دے وچ آ گیا, وہ تباہ برباد ہو جائے گا. آؤ اس کی محبت کی نگاہ میں آؤ, اس نے تجھ سے محبت کی ہے, اپنا اکلوتا بیٹا تیرے لیے بخش دیا. دی محبت دی نگاہ وے, چرنی او دی محبت دی نگاہ ہے, صلیب او دی محبت دی نگاہ ہے, خالی قبر اس کی محبت کی نگاہ ہے, مسیح کے آنے کا مکاشفہ اس کی محبت کی نگاہ ہے. تیرے دل کا بدلنا روح القدس تجھے اس نگاہ میں جو خداوند کی رکھنا چاہتا ہے, تاکہ تجھ پر خدا کا غضب نہ آئے. ورنہ بائبل میں لکھا ہے جو حق کو, سچائی کو, پاکیزگی کو, کلام کو ناراستی سے, بدی سے دبا دیتے ہیں, لیکن ایسوں پر خدا کا غضب رہتا ہے, رہے گا, ٹل نہ سکے گا. آخری باتوں کی طرف ہم آ چکے ہیں. لکھا ہے اس نے کہا میری جان میرے خداوند کی, پھر وہ کہتی ہے روح القدس میں کہتی ہے کہ میرے خدا نے مجھ پر نگاہ کی ہے, اور کہتی ہے کہ اس نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں. اور اگے کہندی ہے کہ ہاں کیونکہ میری جان میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی, کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی, اور دیکھ اب سے لے کر ہر زمانہ کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے. کیا اس کی سپیرٹ ہی چینج ہو گئی ہے. ایک وقت آیا خوف چوے, او دا جلال ویک کے فرشتے دے خوف چ آ گئی. فرشتے نے کہنا پیا مریم خوف نہ کر. اتھے کی ہو گیا, روح القدس کا سایہ آ گیا, کلام آ گیا, مسیح دا تجسم ہو چکے ہے, اندر ڈیولپمنٹ مسیح دی ہو رہی ہے. مسیح چ پھر وزٹ شروع ہو چکے نے, دوستانہ ملنا شروع ہو گئی ہے. روح القدس دا مسا ٹھہر رہے ہوئے, پھر نال ہی نال اپنی شخصیت دی بدل چکی ہے. کہتی ہے میری جان میرے خداوند کی بڑائی. اندر بیداری آ گئی, نال بیداری دے کی ہویا, او دے اندر جڑا ہے ایک بہت بڑا شعور آ گیا. انہوں تاریخ نظر آن لگی, انہوں مستقبل نظر آن لگا, انہوں اگے دا زمانہ نظر آ گیا. اور کہتی اب سے لے کر ہر زمانہ کے لوگ مجھ کو, کیوں؟ اسے پتہ ہے میں نے کلام قبول کیا ہے. اس لیے کلام لکھے میں نے صادق کے بچوں کو کبھی ٹکڑے مانگتے ہوئے نہیں. آنو اپنی نسلوں دا پتہ ہونا چاہیے اسی خداوند چ چلن نا ساری نسلاں نا کی ہون والا وے. ابراہیم نو پتا سی اسحاق دا, اسحاق نو پتا سی اپنی نسل دا, اگو یعقوب نو پتا سی اپنے بچے دا. انہیں ایمان دے نال 12 دے 12 نو برکت دے دیتی, اور اج تک او برکتاں قائم نے. یہودا دی برکت اج بھی ات قائم نظر آندی. کیوں؟ آج میں اور آپ مسا میں ہوں گے, حضوری میں ہوں گے, روح القدس تانوں اگے دیاں گلاں سمجھا دے گا کہ بیٹا تو بے فکر رہ, تیری نسلاں نو بھی میں سنبھال لاں گا. آمین. اور وہ کہتی ہے کہ مجھے اب سے لے کر زمانہ کے لوگ مجھے مبارک کہیں گے. اے کہہ لو کہ وومن امپاورمنٹ ہو رہی ہے. آج بڑی بڑی این جی اوز جو ہیں لاکھوں کروڑوں اربوں روپے دنیا کے اندر خرچ کرتے ہیں عورتوں کو امپاور کرنے کے لیے. انہیں یہاں تک لوگ پڑھنے لکھنے کے لیے
ان کو لوگوں کو شعور دینے کے لیے اپنی بیٹیوں پر نگاہ کرو، اپنی بیٹیوں کو آگے بڑھنے کے لیے انہیں پیش کرو، ایجوکیشن کے لیے پیش کرو۔ آج کئی معاشروں کے اندر عورت کی عزت نہیں ہے، قدر نہیں ہے، اسے بہت زیادہ دھتکارا جاتا ہے، دوسرے درجے کی مخلوق سمجھا جاتا ہے، ان کی پڑھائی پر ریسٹرکشن لگائی جاتی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ کسی نہ کسی طریقے سے دنیا کے ادارے مصروف عمل ہیں کہ انہیں امپاور کیا جائے، انہیں جو ہے ڈیولپمنٹ کی جائے، عورتوں کو ایک لیول دیا جائے، انہیں شعور جو ان کے اندر خوبیاں جو لوگ ان کو مس کرنا چاہتے ہیں ان کو ہم بڑھائیں۔ تو پتہ کیا ہے کہ کئی مرتبہ بڑے بڑے ادارے فیل ہو جاتے ہیں، لیکن رول کسی حضوری کسی مرد نو عورت نو کدی فیل نہیں ہوندے گی۔ لوگ کروڑوں روپے لگا رہے ہیں، تسی اپنی بیٹیوں نے خدا دی حضوری چ رکھو، خدا انہوں نے امپاور کر دے گا، خدا انہوں نے بلیس کر دے گا، خدا ان کی شخصیت بدل دے گا، انداز بدل دے گا، رویہ بدل دے گا۔ میں نے کبھی کبھی بہت افسوس ہوتا ہے، میں اس دن بھی ذکر کر رہا ایک بہن کا، ایک بیٹی ایک بیٹا ہے، ہن خدا پھر انہوں بلیس کیتا ہے، ایک ان پھر بیٹی الٹرا ساؤنڈ چاہ گئی، اور وہ جبکہ ایک پروفیسر ہے، وہ کہتے ہیں کہ دعا کریں تاکہ میرا بیٹی نہیں بیٹا ہو۔ تو میں ان سے ایک بات کر رہا تھا کہ خداوند نے جو آپ کے لیے کیا ہے یا کرنا چاہتا ہے آپ کہیں، اس سے میں نے مقدسہ مریم کی بات کی، میرے لیے تیرے کال کے موافق ہو۔ مجھے ایسا لگا جیسے اس کو اس کے خاندان سے بھی شاید کہیں نہ کہیں کچھ جو ہے وہ ریزسٹنس کا سامنا ہو۔ آج بھی لوگ بیٹیوں کی الجھنوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ارے اگر آپ کی بیٹیاں بھی ہیں، آپ کو خدا نے بیٹے بھی دیے ہیں، تو رلک سے خالی ہیں، کلام سے خالی ہیں، نجات سے خالی ہیں، مسیح سے دور ہیں، مسیح ان کے دل میں نہیں، تابعداری ان کے پاس نہیں، بیداری ان کے پاس نہیں، تو ان کے پاس مسیح کے لیے وقت نہیں ہے، اپنا آپ انہوں نے نہیں دیا، خدا کے جلال کے لیے بڑائی نہیں کرتے، خدا کے کاموں سے خوش نہیں ہوتے، تے تاڑے منڈے بھی ہون دینا تے تاڑیاں بڑیوں یا جگہ ویچ دیں دے، تانوں اپنے جتے دی نوکتے بھی نہیں رکھن دے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے صرف لڑکے کی خواہش کی، آپ نے اس کے لیے رول کس کی، کلام کی، حضوری کی، مسا کی، نجات کی، خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے رکھنے کی خواہش نہیں کی۔ اس لیے آج بہت سارے لوگ کھجل خوار ہو رہے ہیں اپنی خواہشوں کے سبب سے۔ میری بہن میرے بھائی، آج اس کلام کی روشنی میں اپنے آپ کو پرکھ لے، جان لے، تیرا خدا تجھے بدلے گا، تیرے اندر جو ہے سیلف سٹیم کو پیدا کرے گا، تیرے تصورات کو بدل دے گا، تیرے اندر خود اعتمادی پیدا کرے گا، صحت مند تیری شخصیت کو پیدا بنا دے گا، تیرے اندر سیلف کانفیڈنس کو پیدا کرے گا۔ خدا کا روح وومن امپاورمنٹ کا بھی کام کرے گا، کرتا ہے۔ تیرے پاس بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں، آج یاد کر لے، آج خدا کے حضوری میں اس سال کے آخر کے ایام میں اس بات کو نبوتی طور پر، نصیحت کے طور پر، کلام کے طور پر، خدا کی آواز کو جان کر قبول کر لے کہ تیرے بچوں کو، تیرے گھر کو، تیرے اندر، تیرے دوستوں کو، تیری زندگی کو اگر کسی کی ضرورت ہے تو وہ خدا کا روح ہے، وہ خدا کا کلمہ ہے، وہ مسیح کا مکاشفہ ہے، وہ خدا کی تابعداری اور بیداری کی ضرورت ہے۔ آمین۔ آئیں اپنے سروں کو جھکا لیجئے، اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے، اپنے خداوند کے حضور۔ میری بہن